दोस्तों, क्या आप लोग जवाल को देखना चाहते हैं कि जवाल किस तरह का होता है, जवाल की अमली शक्ल क्या होती है? तो आप लोग आजकल के पाकिस्तान को देख लें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर शोबे को जवाल है, और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां जवाल को भी उरूज हासिल है, और हम वो बदनसीब कौम है कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। इस जवाल की एक छोटी सी और बड़ी रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी 2025-2026 के लिए एक साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 30 क्रिकेटर्स को ऑफर किया। और इसमें जो सबसे मज़े की बात थी कि एक भी प्लेयर कैटेगरी ए के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। और दोस्तों, शायद ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेयर ही मौजूद नहीं जो कैटेगरी ए में अपनी जगह बना सके। और इससे साफ बात जाहिर होती है कि पीसीबी को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी कि इस वक्त उनके पास ऐसी कोई बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं जिसमें कैटेगरी ए का प्लेयर मौजूद हो। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री को देखें तो 1992 में पहली दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 50 ओवर्स का। उसके बाद पाकिस्तान यूनुस खान की कैप्टनसी के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीतता है। और रिसेंटली से मुराद कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है। क्या उरूज रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, माजिद खान, सरफराज नवाज, इमरान खान, जावेद मियादाद, किस किस का नाम लें, इंजमामुल हक, सईद अनवर, यूनुस खान, दूसरा को हमने ईजाद किया, रिवर्स स्विंग हमने ईजाद करी। क्या क्या रिकॉर्ड्स नहीं रहे पाकिस्तान के पास। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अब हाल ये है कि पीसीबी ने जो इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए हैं उसमें एक प्लेयर भी ऐसा नहीं जो कैटेगरी ए में फॉल कर सके। इस चीज़ को कहते हैं कि जवाल को उरूज हासिल होना। खैर दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज जिन टॉपिक्स पे हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे उन टॉपिक्स का ताल्लुक जवाल से ज़रूर है कि किस तरह किसी सोसाइटी को जवाल होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान की आज की सोसाइटी है कि किस तरह वो जवाल का शिकार हुई। दोस्तों, पिछले 1 से 2 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है, जिसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त अगर हम लाहौर जैसे बड़े शहर को देखें तो वहाँ ट्रांसजेंडर्स की एक खुल्लम खुल्ला पार्टी या कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज होना, या पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि वी लॉगिंग के नाम पर अपनी कम्युनिटी या अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और किस तरह वो गैम्बलिंग या जुए के प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं। अब अगर हम इन वाक़यात को ज़रा गौर से देखें तो हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तान की इंतज़ामिया का जवाल नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आज से हम 20 से 25 साल पीछे चले जाएं तो हमें नज़र आता था कि हमारे रोल मॉडल्स कुछ अदीब हुआ करते थे, या स्पोर्टिंग एथलीट पर्सनैलिटीज़ हुआ करती थी, या वो फनकार जिनका ताल्लुक या तो टीवी से होता था या फिल्म से। लेकिन आज हमारी सोसाइटी ने उरूज की तरफ सफ़र करने के बजाय जवाल की तरफ सफ़र स्टार्ट कर दिया है। स्पोर्ट्स तो तकरीबन पाकिस्तान से ख़त्म ही हो गया है, एक ले दे के क्रिकेट रह गया था, उसका हाल भी हम इस वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं। जहाँ तक रह गई बात अदीबों की और फनकारों की, वो तो तकरीबन इस मुल्क में नापैद हो चुके हैं। तो फिर बचा कौन? यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ऐसा नहीं है कि तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छा और कंस्ट्रक्टिव काम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया जा सके। लेकिन मेजॉरिटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जो डेली फैमिली व्लॉगिंग या टिकटॉक पर लाइव सेशंस में बैठे नजर आते हैं और अजीब और गरीब किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसकी टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 65% यूथ पर बेस करती हुई पॉपुलेशन है, और ये व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स इस यूथ को अपना फेक लाइफस्टाइल, बेमकसद ज़िंदगी, फैमिली के साथ कूट पटांग हरकतें, अपने व्लॉग्स में, टिकटॉक के लाइव सेशंस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के घरों पे अटैक करना, बदमाशी करना, ये सब दिखाकर उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो सबसे मज़े की बात है,
کہ یہ سوسائٹی کی یوتھ ان کو یہ مزہ بھی آتا ہے یہ سب دیکھنے میں. اور یہی وہ ٹرینڈ ہے دوستوں جو ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم کتنا زوال کا شکار ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو گیملنگ اسکیم سب کے سامنے آیا ہے جس میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے ایک مشہور ولاگر ہیں اور مشہور یوٹیوب کانٹینٹ کریٹر ہیں. ان کو NCCIA نے ابھی ریسنٹلی گرفتار کیا ہے ایک ایسے پلیٹ فارم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو گیملنگ پلیٹ فارم. اب اس پوری کہانی کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اگر تو یہ صرف کسی گیملنگ پلیٹ فارم کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا تو بھائی PSL پچھلے کتنے عرصے سے اور کتنی کرکٹنگ یا اسپورٹس سیلیبریٹیز کتنے زمانے سے کئی ایسے گیملنگ پلیٹ فارمز کو پروموٹ کر رہی ہیں. بات یہ ہے سمپل سی کہ جوا کسی بھی فارم میں ہو اسلام کی روح سے حرام ہے. ٹکی بھائی کے کیس میں جو اصل وجہ نظر آتی ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ بڑی اسٹریٹجکلی اپنی جو آڈینس ہے اس کو مسلیڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ بھی ان پلیٹ فارمز میں انویسٹ کریں گے تو بلینز آف ڈالرز کما لیں گے. اگر آپ لوگ ان ٹاپ یوٹیوبرز کو فالو کرتے ہیں جن کی ملینز میں فالوئنگ ہے تو اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو یہ لوگ بہت اسٹریٹجکلی اپنے کانٹینٹ کے درمیان ان پلیٹ فارمز کو پروموٹ کرتے ہیں. اس چیز کو سیروگیٹ مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنے ویلاگ میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کریں گے کہ انہیں کوئی ایکسپینسو گفٹ خریدنا ہے، یہ لوگ کسی لگژری ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، انہیں کوئی گاڑی خریدنی ہے یا کوئی نیا گھر لیا ہے اس کے لیے ایسیسریز خریدنی ہے، 100 انچ کا سب سے بڑا LED اپنے گھر میں لگانا ہے، iPhone 16 خرید لیا ہے، یا کسی نے قربانی کے لیے 50 جانور خریدنے ہیں. یہ لوگ یہ دکھاتے ہیں اپنے ویلاگز میں اور اپنی آڈینس کو یہ بتاتے ہیں کہ فٹافٹ ان پلیٹ فارمز پر بائنومو جیسے پلیٹ فارم پہ ایک چھوٹی سی ٹریڈ کریں گے اور ہزاروں ڈالر کما لیں گے اور یہ جو ایکسپینس ہو رہا ہے اس کو کور کر لیں گے. اور یہی چیز جو ان کے دیکھنے والے ہیں ان کو انفلوئنس کرتی ہے اور وہ لوگ بھی اس چیز سے ایسپریشن لیتے ہیں اور اپنا پیسہ ڈبو بیٹھتے ہیں. لیکن دوستوں ریئلٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی پاکستان کے اندر اتنا ہی امیر ہوتا، ہر کوئی نیا گھر لے رہا ہوتا، ہر کوئی نئی سے نئی گاڑیاں خرید رہا ہوتا. کیونکہ دوستوں یہ یاد رکھیں کہ جوا کسی کا نہیں ہوتا. اگر آپ جوئے سے کچھ کماتے ہیں تو اس سے زیادہ گواتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو یہ یوٹیوبرز اپنی آڈینس کو اسی طرح مسلیڈ کر رہے ہیں. اچھا، اور جو دوسرا سب سے بڑا دھوکہ یہ لوگ اپنی آڈینس کو دیتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک تو یہ لوگ ایک سرٹن فی چارج کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اس پلیٹ فارم کو اپنے کانٹینٹ کے تھرو پروموٹ کرنے کی. اور جو دوسری سب سے بڑی ان کی سورس آف انکم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر ان کے ویلاگز میں دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ریفرل کوڈ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. فار ایگزامپل XYZ123 یہ کوڈ ہے، اس کوڈز کے تھرو آپ جا کے اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں. اب ادھر یا تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگ اس کوڈ کے تھرو اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے تو یا تو آپ کو جوائننگ فی ویو آف کر دی جائے گی یا کوئی سرٹن بونس مل جائے گا جوائن کرنے پہ. اب ہوگا یہ کہ جب آپ لوگ اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کریں گے. اب وہ 30 روپے ہوگی، 100 روپے ہوگی یا 1000 روپے ہوگی، واٹ ایور اٹ از. اب جب آپ نے وہ انویسٹمنٹ کر دی اور اس کے ساتھ آپ نے گیملنگ یا ٹریڈنگ شروع کر دی اور آپ ہار گئے تو وہ سارے کے سارا پیسہ کمپنی کو ملے گا، وہ کمپنی جو اس پلیٹ فارم کو اون کرتی ہے. اور اس پیسے کی ایک سرٹن پرسنٹیج ان یوٹیوبرز کو بھی ملے گی. ایکچوئل کے اندر یہ وہ دھوکہ ہے جو یہ لوگ اپنی آڈینس کو دے رہے ہیں. اور اس پورے گیملنگ کیس کا جو تیسرا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا. اب جو یہ منی لانڈرنگ کا ایشو ہے اس کو تھوڑا اس طرح سمجھیں کہ ایک تو اس کا تعلق ایک کامن پاکستانی سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز پاکستان کی اکانومی کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. وہ اس طرح کرتی ہے کہ جو بھی پیسہ آپ لوگ اس پلیٹ فارم پر انویسٹ کرتے ہیں وہ بیک اینڈ پر کہیں نہ کہیں کسی بے نامی کمپنی کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ بے نامی کمپنی اگین پاکستان میں تو آپریٹ کر نہیں رہی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی باہر کے فورن کنٹری میں موجود ہے.
اور بائنومو کے کیس میں یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ یہ کمپنی شاید ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ پچھلے کئی ٹائم سے دیکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ اپنی اتنی ایفرٹس کر رہی ہے کہ کسی طرح ڈالرز کو پاکستان کی اکانومی میں انفلکس کیا جائے، اور یہ کمپنیز یا یہ پلیٹ فارمز اس کا ریورس وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سے ڈالرز نکالتے ہیں، سک کرتے ہیں، اور باہر کی اکاؤنٹس میں بے نامی کمپنیز میں ان ڈالرز کو ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کے کامن پاکستانی پہ تو امپیکٹ نہیں ڈال رہی، بٹ ان اے لارجر پکچر یہ پاکستان کی اکانومی پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اور ہاں دوستوں، اصل میں یہی وہ پیسہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ویلاگرز آپ کو مہنگے مہنگے فورن ٹرپس کرتے ہوئے دکھیں گے، ایکسپینسو گاڑیاں خریدتے ہوئے دکھیں گے، مہنگے مہنگے پرفیومز، رسٹ واچز، اپنے فیملی ممبرس کے لیے گفٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو یہ اپنے ویلاگز میں دکھاتے ہیں، اور آپ لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو انکم خالی یوٹیوب سے ملتی ہے یہ اتنی نہیں ہوتی کہ اس پر آپ لوگ اس طرح کی لگژری لائف سٹائل انجوائے کر سکیں۔ اب ادھر جو ایک اور سوال بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک خالی ڈکی بھائی پر ہی کیوں ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو اس بائنومو نام کے پلیٹ فارم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس سوال کے حوالے سے جو پاسبلٹیز سمجھ آتی ہیں ان میں سے شاید ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ٹاپ لیول آفیسر کے گھر کے اندر یا کسی ٹاپ پولیٹیکل پرسنالٹی کے فیملی ممبر نے ڈکی بھائی کی کوئی ویڈیو دیکھ کر ان کے انڈر انفلوئنس آ کر کوئی ہیوی انویسٹمنٹ اس پلیٹ فارم پہ کر دی ہے، اور اس کو کوئی بہت بڑی ڈس پڑی ہے، یا تو یہ وجہ ہے، یا جو دوسری وجہ سب سے زیادہ اس وقت ڈفرینٹ چینلز پر یا ڈفرینٹ نیوز پلیٹ فارمز پر ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ڈکی بھائی اس بائنومو کمپنی کے حوالے سے پاکستان کے کنٹری مینیجر بھی تھے، اور وہ تمام اس کی پروموشنز کو خود پرسنلی مینیج کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے شاید ابھی تک سب سے پہلے سعد الرحمان اس ڈکی بھائی پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ بہرحال دوستوں، ایشو جو بھی ہو، لیکن اس جگہ پر، اس پوائنٹ پر سوال تو گورنمنٹ سے بھی بنتا ہے۔ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ یوٹیوبرز اپنے چینلز پر اس پرٹیکولر پلیٹ فارم کو پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی بائنومو کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو 2-2.5 سال سے کیا گورنمنٹ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت کیوں گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا اور لوگوں کو، یا جو ایک کامن پاکستانی ہے اس کو کیوں نہیں ایک اویئرنیس کیمپین کر کے اسے بتایا گیا کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ پلیٹ فارمز پر انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک جوئے کے پلیٹ فارم ہے۔ اور چلیں، یہ تو ایک چیز ہو گئی، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہی یوٹیوبرز کو اسی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ٹاپ آفیشلز کس طرح ان کو ایوارڈز دیتے دکھتے ہیں۔ سندھ میں آ جائیں تو گورنر سندھ کو دیکھیں تو ان کی ڈفرینٹ افطار پارٹیز میں ڈفرینٹ ایونٹس جو ہوتے ہیں، چاہے وہ 14 اگست سے ریلیٹڈ ہو یا اسی طرح کے کوئی اور ایونٹس، جب وہ اپنے گورنر ہاؤس میں آرگنائز کراتے ہیں تو یہ تمام یوٹیوبرز ہمیں وہاں پہ بھی دکھتے ہیں، ان کو گورنمنٹ پروٹوکولز ملتے ہیں، ایئرپورٹ سے انہیں پک اینڈ ڈراپ ملتا ہے، گورنر ہاؤس میں انہیں بہترین لگژری سوئٹس ملتے ہیں رہنے کے لیے۔ تو کیا اس وقت گورنمنٹ آفیشلز کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ چیزیں نہیں دکھ رہی تھیں؟ جو آج اتنا اگریسولی اور اتنا میسو آپریشن ایک دم سے سٹارٹ کر دیا گیا، یا ہم یہ سمجھ لیں کہ شاید اس وقت ان ٹاپ پولیٹیکل پرسنالٹیز کو خود پروموشن چاہیے تھی، اسی لیے یہ لوگ ان یوٹیوبرز کو بلاتے تھے اور ان کو پروموٹ کرتے تھے۔ اور ایک اور جو سب سے بڑی بات اس پورے سینیریو میں نظر آتی ہے کہ ان ٹاپ یوٹیوبرز نے پاکستان جیسے غریب ملک میں، جہاں آلریڈی 44% آبادی ایسی ہے جو بلو پاورٹی لائن رہتی ہے، اس ملک کے لوگوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو ایک ایسے جوئے کے نشے میں لگا دیا جس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے، اور اس ملک کی یوتھ جو پاکستان کا فیوچر تھا اس کو برباد کر دیا ہے، ان کو محنت سے دور کر دیا ہے، اور ان کو اس طریقوں پہ لگا دیا ہے کہ کسی طرح جلد از جلد اور آسان طریقے سے وہ بہت زیادہ پیسے کما سکے۔ اچھا دوستوں، یہ کیس اس وقت کیونکہ کورٹس میں چل رہا ہے، اسی لیے اس پہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ اگر ریسنٹلی ہم اس کیس پہ نظر ڈالیں اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھیں
تو ابھی تک سعد الرحمان صاحب کو تقریباً کوئی 8 سے 10 دن کی جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جا چکا ہے. ان سے بہت ساری چیزیں بازیاب کرائی گئی ہیں جس میں موبائل ہے, ان کے لیپ ٹاپس ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی تقریباً 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا 9 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو جب کوئی فائنل ورڈک آئے گا کورٹ کا تب اندازہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ان کی جو وائف ہیں عروج جتوئی, ان کو بھی شامل تفتیش کر دیا گیا ہے. بہرحال انہیں گرفتار نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے ابھی تک اس کیس پر. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو باقی یوٹیوبرز ہیں ان کے بھی پلیٹ فارم سے اس گیملنگ پلیٹ فارم کو پروموٹ کیا گیا ہے, ان پر کب ہاتھ ڈالا جائے گا, یہ دیکھنے والی چیز ہے. دوستوں, جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس میں آگے چل کر ابھی بہت ساری چیزیں انکور ہوں گی. لیکن اس پوائنٹ پر ایک بات میں ضرور بولوں گا کہ انصاف تبھی ہوتا ہے جب اکراس دا بورڈ انصاف ہو. یک طرفہ انصاف نہیں ہوتا. دوستوں, اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی اگست کے مہینے میں ایک اور واقعہ منظر عام پر آتا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر اور ڈفرینٹ نیوز کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ لاہور, جو کہ پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے, اور لاہور کی ایک پرائم لوکیشن گلبرگ میں LGBTQ یعنی ٹرانسجینڈرز کی کمیونٹی نے ایک پارٹی یا کانسرٹ آرگنائز کرایا جس کو پاکستان کی ایک فیمس فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے ایکسپوز کیا. لاہور میں ٹرانسجینڈر کے زیر اہتمام متنازع پارٹی, ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, عوام کی شدید تنقید. ماریا بی نے اس غیر مہذب پارٹی یا کانسرٹس کی ڈفرینٹ ویڈیوز اور پکچرز کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ شیئر کیا. ماریا بی پہلے بھی اس طرح کی ٹرانسجینڈرز یا ہم جنس پرست کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ ووکل رہی ہیں. اور پھر جب یہ ایشو بہت زیادہ ڈسکس ہونا اسٹارٹ ہوا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور ڈفرینٹ نیوز چینلز پر, تو پنجاب پولیس ایکشن میں آئی اور پنجاب پولیس نے کچھ انڈیویجولز کو گرفتار کیا اور کورٹ میں پریزنٹ کیا. کورٹ نے یہ کہہ کر ان انڈیویجولز کو ریلیز کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں. DIG آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ 16 اگست کو ایک متنازع پارٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی. واقعے کا مقدمہ درج کر کے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا. عدالت نے ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. اب اس پورے سینیریو میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی طاقتور شخصیات ہیں جو ان لوگوں کو بچا رہی ہیں, کیونکہ پولیس کے اکارڈنگلی پولیس نے کورٹ کے اندر ایویڈنس کے طور پر کچھ ویڈیوز اور کچھ پکچرز ایک USB کے اندر کورٹ میں سبمٹ کری تھی. لیکن پھر کیوں کورٹ نے ایک ہی ہیئرنگ کے اندر یہ کہہ کر اس کیس کو خارج کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت اویلیبل نہیں ہے؟ اب کیا ہوگا آگے؟ کیا پولیس اس کیس کو فردر کسی ہائر کورٹ میں پرسیو کرے گی یا یہ کیس بھی ماضی کی طرح فائلوں میں کہیں دب کے رہ جائے گا؟ دوستوں, اگر آپ غور کریں تو لاہور پچھلے کافی عرصے سے ان ٹرانسجینڈرز کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا مرکز بنا ہوا ہے. اسپیشلی یہ ایونٹ جو ابھی ریسنٹلی آرگنائز کیا گیا تھا, یہ کوئی عام ایونٹ نہیں تھا یا کوئی عام فوڈ فیسٹیول نہیں تھا یا یہ خالی کانسرٹ نہیں تھا, بلکہ اس ایونٹ کی جو پکچرز یا جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اگر ان کو بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں ہمیں یہ صاف دکھتا ہے کہ یہ لوگ شیطان کی پوجا کر رہے تھے. جی جناب, شیطان کی پوجا کرتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر گروپس یا الومناٹی گروپس. اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی چیزیں رپورٹ کی جا رہی ہیں. اچھا دوستوں, اس پوائنٹ پر ہمیں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈرز دو الگ الگ گروپس ہیں. خواجہ سرا بیسکلی وہ ہوتے ہیں جو بائی برتھ ہی خواجہ سرا ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی 2 ڈفرینٹ ٹائپ کے خواجہ سراز ہوتے ہیں. ایک وہ جن میں فیمیل ہارمون زیادہ ہوں, ان کو فیمیل خواجہ سرا کہا جاتا ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جن میں میل ہارمون زیادہ ہوں, انہیں میل خواجہ سرا کہا جاتا ہے. دوستوں, اگر ہم بر صغیر کی ہسٹری پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ہمیں یہ خواجہ سرا بادشاہوں کے درباروں سے لے کر زنان خانوں تک دکھتے تھے, اور یہ لوگ وہاں بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ادا کرتے تھے. ان کو زنان خانوں میں اس لیے رکھا جاتا تھا کہ یہ وہاں جو بادشاہ کی ملکہ ہوتی تھی اس کی خدمت کرتے تھے, اور جو بادشاہوں کے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو ٹیک کیئر کیا کرتے تھے, یا یہ کہہ لیں کہ آج کے دور کے حساب سے بیبی سٹنگ کرا کرتے تھے. دوستوں, جس طرح مغل بادشاہوں نے ان خواجہ سراؤں کو عزت سے زندگی گزارنے کے مواقع دیے تھے, یعنی اپنے محلوں میں کچھ اہم پوزیشنز دی تھیں, آج کے اندر اگر ہم ان کو دیکھیں, اس کمیونٹی کو دیکھیں, ان پر نظر ڈالیں, تو یہ لوگ یا تو ہمیں سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے, سگنلوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں,
یا پھر کسی نجی محفل کے اندر ناچتے ہوئے دکھتے ہیں. اور دوستوں دوسری طرف ہیں یہ ٹرانسجینڈر گروپس. یہ لوگ بیسکلی اگر ان پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش پر ایک آپریشن کرا کر اپنی جنس کو تبدیل کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی یہ لیسبینز اور گیز بھی مل جاتے ہیں, اور یہ ایک ٹرانسجینڈر یا ہم جنس پرستی کا گروپ فارم ہو جاتا ہے, جس کو آج کل کی ماڈرن دنیا LGBTQ کے نام سے جانتی ہے. تو دوستوں یہ تو تھوڑی سی بات ہو گئی کہ ٹرانسجینڈرز یا LGBTQ ہے کیا. اب واپس اگر ہم اس کیس کی طرف آئیں جو ابھی ریسنٹلی ماریا بی نے ایکسپوز کیا, اب اس میں ماریا بی خود الٹا پھنس گئی ہیں. میرا خیال ہے کچھ انڈیویجولز نے ابھی ریسنٹلی کچھ اس طرح کی خبر ہے کہ کچھ انڈیویجولز نے ان کے خلاف سائبر کرائم کا کوئی کیس کر دیا ہے, جس سلسلے کے اندر ہماری جو سائبر کرائم کی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے NCCIA, غالباً انہوں نے ماریا بی کو سمن کیا ہے تاکہ انویسٹیگیشن کے لیے وہ حاضر ہوں اور ان سے کوئی فردر کیس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے. پاکستان کی مشہور فیشن ڈیزائنر ماریا بی ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں, لیکن اس بار معاملہ فیشن یا ڈریسنگ کا نہیں بلکہ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی انکوائری کا ہے. رپورٹ کے مطابق نیشنل سائبر کرائم نے انویسٹیگیشن ایجنسی ماریا بی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں. یہ کاروائی اس وقت شروع ہوئی جب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ایک نمائندے نعیم بٹ عرف سیما بٹ نے ایجنسی میں باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ماریا بی نے سوشل میڈیا پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس ہمیں کس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے اور اس کیس کا کلوجر کیا ہوتا ہے. تو دوستوں پھر چاہے یہ گیمبلنگ ایپس کی پروموشن ہو یا یہ ٹرانسجینڈرز کی ایکٹیویٹیز, یہ دونوں ہی چیزیں ہماری یوتھ کے لیے صحیح نہیں ہے اور ایون پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. آخر میں اپنے اس ویڈیو کے اختتام پر صرف یہی بولوں گا کہ پاکستان کا قیام کیونکہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے بیسس پہ کیا گیا تھا, اور یہ تمام ایکٹیویٹیز چاہے یہ گیمبلنگ پلیٹ فارمز کی پروموشن ہو یا یہ ٹرانسجینڈرز کی ایکٹیویٹیز ہو, یہ اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. تو اس پر گورنمنٹ کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے, ورنہ پاکستان آنے والے دنوں میں مزید زوال کا شکار ہوگا. تو دوستوں اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.